सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI में इमरान खान का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इट रिवॉल्व्ड अराउंड PTI। और उस वक्त की ये खबर थी कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया गया है बहुत एग्रेसिवली, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो इस पर रद्द अमल आ रहे हैं वो भी बहुत अहम है। गवर्नमेंट वक्ती तौर पे तो यही कह रही है कि जो कहा गया है हम उसके साथ हैं, लेकिन इन मामलात को आगे बढ़ाना, इसकी एग्जीक्यूशन, इसमें PTI का मुस्तकबिल क्या होगा, उस इकॉनमी के साथ जो गवर्नमेंट रन कर रही है, इससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अजहर कियानी साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेलवेज़। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आप ज्वाइन करें। कल DGISPR जनरल शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी जारहाना, इनफैक्ट एब्सोल्युटली एग्रेसिव स्टांस उन्होंने अपनाया, और आपको लगता है कि अब ये चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी या कंट्रोल्ड हैं? क्योंकि ये भी ओपिनियन आ रही है कि थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाना चाहिए था। आपको लगता है कि किया जाना चाहिए था, या आप एग्री करते हैं जो भी बात हुई, जिस भी तरह बात हुई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मेरा ख्याल है बतूल साहबा कि कल जो बातें हुई वो एक हकीकत को ही बयान किया गया, जो हम भी आपके सामने कहते आ रहे हैं कि ये सियासत नहीं है जो PTI करती है, ये सियासत से बियॉन्ड मामला है, और यही बात उनने की। और ये बार बार आप का बयानिया जो है, PTI का जो बयानिया है, चाहे वो अडयाला से, चाहे वो इनके लोगों की जुबान से है, एक ये तो जहर उगलता है हमारी अफवाज के खिलाफ, हमारी रियासत के खिलाफ। मतलब कि इन लोगों को जंग जीतने पर तो खुशी भी गवारा नहीं हुई, और उन्हीं जवानों, उन्हीं फोर्सेस के खिलाफ ये बातें करते हैं जो ये हमारे यहाँ दिफा भी करती है, और ये रोजाना का मामूल है। ये बल्कि अब का मामूल नहीं है, ये बहुत पहले के 9 में अलहदा था, 26 नवंबर अलहदा था। आपने उसके अलावा D चौक पर कब्रें खोदने का तो पुराना सिलसिला है, और ये एक अब एक मुस्तकिल चीज बन गई थी कि आप सियासत के लिबादे के अंदर हर किस्म की बात कर जाएं। आप साइफर लहरा कर आप हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी दाव पर लगा दें, आपका दिल करे तो आप IMF को चिट्ठियां भी लिख दें, और बाकायदा कोशिश करें कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, दिस इज बियॉन्ड आइडियोलॉजी, दिस इज बियॉन्ड दैट। ये तो अब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं तो मैं हूँ इक़्तिदार में तो सब कुछ, लेकिन बिलाल ये आपकी ओपिनियन आ गई है, और इसी के ऊपर ये वाज़ेह हो गया है कि आप और फौज और आप और इस्टेब्लिशमेंट और रियासत में कोई रिफ्ट नहीं है, इस चीज़ को लेकर एक कंसेंसस है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी बहुत आम है कि ये कहा गया कि फ़ौज को इसमें खुल के इसलिए सामने आना पड़ा क्योंकि इसकी ज़रूरत पेश आ गई थी, और उन्होंने कहा कि हमें डायरेक्ट इसलिए होना पड़ा क्योंकि हमसे डायरेक्टली बात की जा रही थी। तो इसमें आपको ये नहीं लग रहा कि आपका रोल मुतासिर हो रहा है, क्योंकि आप भी एक ब्रिज हो सकते थे, और ये आपकी तरफ से आता तो ज़्यादा आसान होता, अब चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो गई हैं? नहीं, मेरे ख्याल से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मेरे ख्याल से हम तो ये बात अब एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं कहूँगा, या हुकूमती नुमाइंदा, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ये बात करते आए हैं हम। मगर मेरे ख्याल से कल DGISPR ने जो बात की वो इसीलिए वारंटेड है कि देखिए, एक ये चीज़ ज़रा बात करने की ज़रूरत है कि आप ये एक देखिए ना, उसका एक इम्पैक्ट तो है ना जी। अब आपने देखा है कि हम जब बात करते हैं तो आप समझती हैं कि मैं तो जी आके इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम सियासी मुखालफत में हैं, मगर ये बात अब हकीकत है। देखिए, आप बाकायदा PTI और PTI के CM और PTI और इमरान खान साहब की अपनी जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, बाकायदा वो जो जुबान इस्तेमाल करते हैं इतनी इंटेंसली, कैसे आपके नास्टी और एग्रेसिव जुबान हमारी अफवाज के मुतालिक तो कोई दुश्मन भी इस्तेमाल नहीं करता, और रेगुलरली एक मामूल बन गया है जिसको हर कोई ऐसे समझता है जैसे आप ये एक नॉर्मलाइज चीज, और इसमें क्या बात है, तो सियासी मुखालफत है। ये सियासी मुखालफत नहीं, ये बिल्कुल हरगिज किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अब देखिए, अगर आपका खैबर पख्तूनख्वा CM वो जुबान इस्तेमाल करता है दहशतगर्दी के मुतल्लिक जो मोदी इस्तेमाल करता है, और फिर मोदी उसी जुबान को FATF में मुकदमे के तौर पर लेके जाता है, तो कोई वजह तो है ना। आप कहते हैं कि जो जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, आप कहते हैं कि दहशतगर्दी की वहां पे जो वजह है, तो देखिए बॉर्डर पे तो हमारी अफवाज बैठी हुई है, ये PTI का बाकायदा बयानी है।
پی ٹی آئی باقاعدہ. لیکن بلال صاحب آپ اب بتائیں کہ آپ لوگ کیا کریں گے, کیونکہ عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں آپ کے مطابق, لیکن نیشنل اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں وہ ایک بڑی ایک اپوزیشن ہے, ایک حکومت میں, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, تو اب آپ کیا کریں گے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیے ابھی دیٹ از ٹو بی سین, اور مگر میرے خیال سے پہلے یہ بات ہمیں بطور یہ جو کہنا نا جی کہ یہ جو ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل اپوزیشن ہے اس لیے ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں, آئی تھنک یہ ری فریمنگ ضروری ہے اور اس کو ایمفسائز کرنا ضروری ہے کہ یہ باتیں آپ سیاست کے لبادے یا اپوزیشن ہونے کے لبادے کے اندر یہ باتیں جسٹیفائی نہیں ہو سکتی, یہ کسی بھی صورت جسٹیفائی نہیں ہو سکتی. اس لیے پہلے اس چیز کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے, اور اسی لیے تاکہ یہ جو بار بار سیاست کا لبادہ اور کور استعمال کر کے کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم یہ باتیں کریں, یہ بات کسی کا حق نہیں ہے, یہ میرا بھی حق نہیں ہے اس طرح کی زبان استعمال کرنا, یہ میرا بھی حق نہیں ہے, یہ کوئی نہیں کر سکتا. تو لیٹ سی جی آگے, مگر دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دوسرے دن خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس طرح کی زبان آ رہی ہے افواج کے متعلق جس طرح کی آ رہی ہے. آئی تھنک دیٹ از دا پوائنٹ دیٹ واز میڈ یسٹرڈے, اینڈ دین آپ جب اس چیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو اسٹیبلش کریں تو پھر اس چیز کو نمٹنا بھی اس طرح ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں دیٹ از ٹو بی سین, بٹ دیٹ کوڈ بی سین ان واٹ ویز, کیا کیونکہ پولیٹیکلی دیکھیے اس طرح بطول صاحبہ دیکھیے نہیں باتوں ان کا اعتراض آتا ہے کہ ان کو ہولڈ کیا جاتا ہے ان کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو, لیکن اب کیا وائپ آؤٹ کریں گے, ان کو بین کریں گے, کیونکہ آپ بطول صاحبہ بات یہ ہے کہ وہ انٹائر پاکستان ایجنڈے پہ کام کریں, انفارمیشن ہے جو آپ بطور منسٹر بھی دے رہے ہیں, یہ تو جی نہیں, تو پھر یہی اگلا سٹیپ یہی لگتا ہے کہ ان کو بین کر دیں گے آپ, جیسے ماضی میں ہوا ہے کراچی کی جماعت کے ساتھ, جیسے ٹی ایل پی کے ساتھ. میرے نزدیک تو جب انہوں نے سائفر کی بنیاد پر اس کو لہرا کر سیاست کے لیے آپ نے لہرا کر کہا کہ ہم اسمبلی ڈیزالو کی, تو آپ نے ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کی جس کو سپریم کورٹ نے ود یونانیمس ورڈکٹ تصدیق کی اور وہ ریورسل ہوا. آپ نے تب بھی یہ میرے خیال سے بیونڈ پالیٹکس کام کیا تھا. آپ نے جب آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھی اور باقاعدہ کوشش کی کہ ملک ڈیفالٹ ہو, آپ نے تب بھی وہی قدم اٹھایا تھا. اور اب افواج کے متعلق تو بار بار وہی فوج جو جنگ آج بھی لڑ رہی ہے, پچھلے سال ایک جنگ جیتی بھی, جب اس نے وہ کام کیا اس کے خلاف بھی آپ زہر اگلتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو لائن کراس ہونی ہے نا, کہیں نہ کہیں تو لائن ڈرا ہونی ہوگی. اور آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ آپریشن نہیں ہونے چاہیے, ہمیں خارجیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. اور آج وہ کل ایک بڑا میرے خیال سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو ایمفسائز ہوا تھا کہ یہ ٹیرر اور کرائم کا جو ایک نیکسس ہے, اور اس کے اندر کے پی کے اندر ایک پولیٹیکل اس کو سرپرستی حاصل ہے جس کے اندر بہت سارے فائنینشیل انٹرسٹ بھی ہیں. تو اس طریقے سے بھی چیزوں کو چلتے بلال صاحب, ڈو یو تھنک اٹ از دی لاسٹ نیل ان دی کافن, یا اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ لگ رہا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزیں آ گئی ہیں, تو اب گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے اور بینگ گورنمنٹ چیزوں کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرے, یا پھر یہ ریئیکشنری پالیٹکس ہی ہم دیکھیں گے؟ اور میڈم یہ دس از ناٹ پالیٹکس, دس از دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ آپ ایک وقت کے لیے عمران خان یا پی ٹی آئی کو نکال دیں اور آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کھڑے ہو کے یا وہ جی ایچ کیو پر حملہ کر رہا ہو, یا وہ کہہ رہا ہو کہ ملک ڈیفالٹ ہو جانا چاہیے, یا وہ انکانسٹیٹیوشنل اسمبلی ریزالو کر رہا ہو, یا وہ روزانہ اپنے افواج کے خلاف زہر اگل رہا ہو اور وہی زبان استعمال کر رہا ہو. تو پھر بلال پلیز یہ سمجھائیے گا کہ کیا بینگ گورنمنٹ آپ نہیں تو دیکھیے پھر اس پہ تو آپ خود کے اس پہ تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جی یہ کس طرح قابل قبول ہے, یہ شخص کیوں فری چل رہا ہے, یہ شخص کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مگر یہاں پہ بار بار کہا جاتا ہے نہیں جی دیکھیے وہ پولیٹیکل اپوزیشن ہے, یہ باتیں کہنے کا ان کا حق ہے, یہ معذرت کے ساتھ یہ باتیں کرنا کسی کا حق نہیں ہے. آپ سیاسی مخالفت کر سکتے ہیں, آپ حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں, آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر سکتے ہیں دیگر چیزوں کا, بٹ یہ باتیں بیونڈ پالیٹکس ہیں. لیکن بلال پی ٹی آئی میں سے کچھ لوگ ہیں جی ایک سوال لے لیں بلال, پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ہیں جو ایکچولی آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف بھی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں, لیکن ڈیفینیٹلی عمران خان کی خواہش نہیں ہے, ان کا تو نیریٹو ہی اس چیز پہ ہے کہ وہ ایک ہارڈ کور سٹانس لیں. وہ لوگ جو آپ سے انگیج ہونا چاہتے ہیں, کیا آپ ان کے لیے آگے بڑھیں گے؟ میں بطول صاحب آپ کا اچھا سوال ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اور آپ کے سوال میں ہی جو آپ نے نقطہ ریز کیا وہ اس کا بنیادی ون لائنر جواب ہے. وہ یہ ہے کہ جو شخص ہے جو ڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں اس میں بلیو کرتا,
اور اس وجہ سے جتنی دفعہ ان کی جماعت میں چند لوگوں نے کوشش بھی کی تو وہ فیل ہوئی ہے. آپ کے سامنے کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد دہشت گردی کے اوپر ایک اہم ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ قومی اسمبلی کے فلور پہ ہوئی جو گھنٹوں پر محیط تھی, جس میں فیلڈ مارشل بھی موجود تھے, پرائم منسٹر موجود تھے ہمارے. ایک مقصد ہی یہ تھا کہ ایک بیٹھ کے تفصیلی گفتگو ہو اور وے فارورڈ ہو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. یہ لوگ اس میں نہیں آئے. پہلگام واقعے کے بعد میڈیا بریفنگ وہ اس میں نہیں آئے. ایاز صادق صاحب بطور سپیکر انہوں نے ایک مذاکرات کا عمل شروع کیا, یہ اس سے اٹھ کے چلے گئے. تو اور آج بھی اسمبلیوں میں وہ کمیٹیز میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے, اسمبلی کے فلور میں آتے ہیں, چیخیں مارتے ہیں, کتابیں پھاڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ نہیں آتے. تو دیکھیے یہ آپ کو کوئی بار بار گھسیٹ کے تو میز پہ لا نہیں سکتا. اور ان کے اندر جو چند لوگ ہیں جو یہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا پتہ کٹ جاتا ہے ان کی جماعت کے اندر, کیونکہ وہ جو شخص اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں چاہتا اس طرح کی انگیجمنٹ, وہ آگ لگانا چاہتا ہے, اس کی کوئی سوچ ہی نہیں اس طرح کی. تو دیکھیے تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. اور جتنی کوشش اس شخص کے ساتھ ہوئی ہے پچھلے چند سالوں کے اندر, میرا نہیں خیال کسی کے ساتھ ماضی میں اتنی کوشش ہوئی ہے فار اے پولیٹیکل ڈائلاگ. مگر اگر آپ تلے میں ہیں کہ آپ نے آگ ہی لگانی ہے اور میں نہیں تو کچھ نہیں, تو پھر اس طرح تو کسی طرح قابل قبول نہیں ہوتا. ایٹ سم پوائنٹ دین اٹ بیکمز انایکسیپٹیبل اینڈ دین ایکشن ہیز ٹو بی ٹیکن. تو کیا گورنمنٹ یہ کوشش کرے گی کہ ایک نئی پی ٹی آئی نکل آئے جو مائنس عمران خان؟ دیکھیے ہم نے یہ ہمارا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, ان کے اندر سے دھڑا نکلتا ہے نہیں نکلتا. یہ اس جماعت کے اپنے لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا اور سوچنا ہے کہ کیا یہ باتیں قابل قبول ہیں جس طرح کی ان کی جماعت مستقل کر رہی ہے, جس طرح کی ان کی لیڈر کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے روزانہ بیانات نکل رہے ہیں, جس طرح کی ان کی پارٹی کے آفیشیل ہینڈل سے روزانہ بیانات نکل رہے ہیں, جو ہر دن ایسی بات نکلتی ہے جو کسی پاکستانی کی زبان پر قابل قبول نہیں ہو سکتی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے, مگر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں, اور اس کو therefore اس کو اسی طریقے سے ہی دیکھا جانا چاہیے اور آگے اسی طریقے سے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. اور بلال چونکہ آپ فائنانس بھی دیکھ رہے ہیں, اور ریسنٹلی ایک بڑی اہم خبر آئی کہ ایس آئی ایف سی کے کوآرڈینیٹر نے یہ بات کی جو کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب نے, انہوں نے کہا پاکستان کی معاشی ترقی کا کوئی واضح روڈ میپ نہیں ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کہا کہ معاشی ماڈل 25 کروڑ عوام کو سہارا نہیں دے سکتا, اور ایس آئی ایف سی کے تحت جو ایف ڈی آئی آنی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی کیونکہ ڈپلومیٹس یہ کمپلین کرتے ہیں اپنے ممالک میں کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, وہ سارا پریشر آپ پہ آتا ہے, آپ لوگ پرفارم نہیں کر پا رہے کیونکہ بار بار سڑکیں بند ہوتی ہیں پی ٹی آئی چھوٹے گروپس کی وجہ سے. پھر تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا نا, اگر آپ, کیونکہ یہ آپ کی اپنی کمپلین ہے, یہ وہ آپ کے اپنے ادارے کمپلین کر رہے ہیں, اسٹیبلٹی لانے کے لیے ڈائلاگ کرنا پڑے گا. نہیں بطول صاحب دیکھیے ڈائلاگ جیسے آپ کہتی ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے آپ اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں, آپ اپوزیشن ہے سینٹ میں, آپ وہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہیں, مگر وہ ان چیزوں پہ نہیں آتے, وہ اب اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نہیں آتے. وہ جہاں پہ فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اکانومی ریلیٹڈ اور اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, قومی اسمبلی کا فلور ہے, اگر ان فورمز پہ آپ آ کے انگیج نہیں کریں گے تو آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. اور اسی لیے ہم تو چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان سے بار بار کہ آپ آ کے وہ کام کریں جو آپ کا کام ہے. کچھ جگہوں پہ آپ ہماری شاید رہنمائی کر جائیں گے, کچھ جگہوں پہ ہماری بحث سے کوئی بہتر نتیجہ نکل آئے گا, مگر اگر آپ وہ کام نہیں کرنے کو تیار اور آپ کی ساری سیاست کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم نے اپنی افواج پر حملہ کرنا ہے, ہم نے اپنے فوج پر حملہ کرنا ہے, ہم نے ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کرنا ہے, اور ہم نے ایک شخص کی جیل سے رہائی کے لیے ساری باتیں کرنی ہے, اور وہ نہ ہو تو لیکن بلال صاحب تھوڑا سا اس بارے میں بھی انفارم کیجیے گا کیونکہ یہ بہت رپورٹ ہو رہا ہے اور کریڈیبل جرنلسٹ اس کے اوپر بات کریں کہ آپ کے اوپر ایس آئی ایف سی اور اس طرح کے اور پروجیکٹس کا بہت پریشر آ رہا ہے پرفارمنس کا, اور حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی, اور یہ کہا گیا کہ ہم سے اتنا زیادہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہماری کمر ٹوٹ رہی ہے. کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ واقعی آپ نے بہت ٹال ٹارگیٹس رکھ لیے ہیں جس کے لیے اچیو کرنا مشکل ہو رہا ہے؟ اب ان کانٹیکسٹ آف آئی ایم ایف ریسنٹ رپورٹ یا ایس آئی ایف سی کے کوآرڈینیٹر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, واٹ از دا پوزیشن آف گورنمنٹ وین اٹ کمز ٹو دا اکانومک کمفرٹ ود اسٹیبلشمنٹ اینڈ ود ان دا گورنمنٹ اینڈ ود اسٹیبلشمنٹ؟ بطول صاحب اس میں جی دیکھیے ہماری اکنامک ٹیم جس کا ایس آئی ایف سی ایک حصہ ہے, وی ورک ویری کلوزلی جی, دیگر موضوعات پہ, دیگر اکنامک ایشوز پہ, دیگر ورکنگ گروپس میں ہم اکٹھے کام کرتے ہیں جی. اس میں نیشنل کوآرڈینیٹر ایس آئی ایف سی بھی ہوتے ہیں, ہمارے دیگر وفاقی وزیر بھی ہوتے ہیں, میں بھی اس کا حصہ ہوں. اور دیکھیے ایک اسی ٹیم نے پچھلے سال ڈیٹ کے اندر اس ملک کو ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی دی جو پی ٹی آئی کی پوری خواہش تھی کہ نہیں ہونی چاہیے. آئی ایم ایف کی چٹھیاں بھی لکھی تھیں, الحمدللہ ہم نے وہ آپ نے جیسے معاشی استحکام ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی نیچے کی سطح نیچے لے
کیا ہے، آپ نے اپنے ملک کو منی بجٹ کیے بغیر ہم نے اپنے اہداف بھی پورے کیے، اور آگے اب ہم نے ملک کو پائیدار سسٹینیبل انکلوسیو اکنامک گروتھ اور ایکسپورٹس بڑھانے کی طرف اب لے کے جانا ہے۔ یہ سیکنڈ مرحلہ ہے، اور یہ بالکل ایک چیلنجنگ مرحلہ ہے، اور ماضی کے اندر ہماری معیشت کے اندر بوم اینڈ بس سائیکلز اس لیے آئے ہیں کہ جب ایک دفعہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہوئی ہے تو اس کے بعد جب معاشی گروتھ آئی ہے وہ کنزمپشن لیڈ گروتھ تھی، ہماری ایکسپورٹس اس تناسب سے نہیں بڑھی جو ضرورت تھی، اور اسی لیے امپورٹس جب بڑھی اکنامک گروتھ کے ساتھ تو ایکسپورٹس میں کم اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے زرعی مبادلہ کے ذخائر کم ہوتے ہیں، اور پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس چل جاتے ہیں۔ ہم اس سائیکل کو بریک کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دیگر جو اسٹرکچرل ریفارمز درکار ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک پہلو یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنے بزنسز کے لیے اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ریڈیوس کرنا ہے، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آگے کوئی طریقہ دیکھیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے آگے ہم چاہے بجلی کے نرخ ہوں چاہے ٹیکس ریٹس ہوں ان کے اندر کس طریقے سے بہتری کمی لا سکتے ہیں اور آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم اپنے دیگر کاروباری ساتھیوں کے ساتھ بھی، ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ ہر ہفتے دیگر پرائیویٹ سیکٹر لیڈ فورم سے ورکنگ گروپ سے وہ مشاورت بھی کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کچھ کمیٹیز بنائی جن کی چیئرز ہی پرائیویٹ سیکٹر کے ممبرز تھے، اور وہ حکومتی ہمارے اہلکاروں کے ساتھ اکنامک منسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر کے سولوشنز لانے کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے نتائج آگے آئیں گے، مگر جو بات NCSIFC کر رہے تھے، جو بات ہمارے حکومتی وزراء بھی کرتے ہیں، وہ اس چیلنج کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس چیلنج کے لیے اجتماعی طور پر ہم آگے جو حل نکال رہے ہیں اس کے وہ وی آر ورکنگ لائک اے ٹیم، اور اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر از اے پارٹ آف دیٹ ٹیم، اور انشاءاللہ جس طرح ہم نے پچھلے 1.5 سال میں اسٹیبلائزیشن میں بھی آپ کو نتائج دکھائیں، آگے انشاءاللہ لیڈ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ کے لیے بھی آگے آپ کو ہمارے اقدامات اور پروگرس نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اور بلال، آپ کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے SIFC کے لیے FDI پہ کام کیا، پھر پرائیویٹائزیشن کے لیے کنسلٹنٹس ہائر کیے، پھر اڑان پاکستان کی طرح کے پروجیکٹس، تو کافی کچھ اکٹھا شروع کر لیا، لیکن کلیئرٹی نظر نہیں آتی، گورنمنٹ کنفیوز ہے کہ پرائرٹی کیا ہونا چاہیے، کس پروجیکٹ کو کرنا۔ نہیں جی، دیکھیے ایسی بات کوئی نہیں ہے جی۔ SIFC ایک فیسیلیٹیشن ونڈو ہے کہ جب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ملک کے اندر کوئی انویسٹر آ جاتا ہے، اپرچونٹی ایکسپلور کرتا ہے، تو SIFC ایک سنگل ونڈو فنکشن پرفارم کرتی ہے حکومت کے دیگر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اندر، جہاں پہ بھی ان کے آگے معاملات ہوتے ہیں، ریگولیٹری اپرووز دیگر چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ پرائیویٹائزیشن جو ایک عمل ہے، اور SIFC وہ بڑے اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہے جو رول ہے، اور پرائیویٹائزیشن جو ہے، پرائیویٹائزیشن میں ہماری ابھی ایک ٹرانزیکشن ریسنٹلی فرسٹ ویمن بینک کی کمپلیٹ ہوئی ہے۔ ابھی چند دن قبل پرائم منسٹر صاحب نے PIA کی جو بڈرز ہیں 4 کنسورٹیمز ہیں ان سے ملاقات کی، اور 23 دسمبر کو بڈنگ کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے۔ تو اس کے اندر جو مائل سٹونز وہ ہم آہستہ آہستہ اچیو کر رہے ہیں، اس میں بھی پروگرس ہو رہی ہے۔ اسی طرح فائنانس منسٹری میں یا آپ کی ٹیرف پالیسی ہے، اس کے اندر جو ہم نے ٹیرف کے اندر نرخ ہم نیچے لے کے آئے ہیں تاکہ را مٹیریلز اور ہماری مشینری کی امپورٹس کی کاسٹ میں کمی ہو، جس سے آگے انڈسٹریل گروتھ ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ہر کوئی یہ سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اور کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے، اور جہاں پر ہمیں آگے کے جو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اقدامات کے لیے جو مزید ایکشن پلان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، وہ بطور ٹیم یہی منسٹریز آپس میں مستقل کوآرڈینیشن کے اندر مزید ایز اے کنٹینیوس پروسیس کام کر رہی ہیں جی۔ اچھا بلال، کیا گورنمنٹ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ صوبے بننے چاہیے، ایک فارمولا کے تحت تو بنتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا بجٹ درکار ہے؟ جس نے پاکستان کی اس سبجیکٹ کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت امپریکٹیکل تجویز ہے وداؤٹ منی، اور پہ کام بھی ہو رہا ہے، سیمینارز بھی ہو رہے ہیں، فیکٹرز ایکٹیو ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کیا سوچتی ہے اس بارے میں؟ یہ بطول صاحبہ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو NFC ڈسکشن، آپ جانتی ہیں کہ NFC کا تو ایک ڈسکشن اس ہفتے جو ہفتہ بھی گزرا ہے اس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور NFC کے اوپر ایک بات چیت شروع ہو گئی ہے، جو فارملی NFC میں فیڈرل فائنانس منسٹر تھے اور صوبائی فائنانس منسٹرز تھے، اور پھر دیگر اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اہلکار تھے کہ اگلا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ اس کی پروسیس کا آغاز ہو گیا، اور اس پروسیس اس ایوارڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ریسورسز کی تقسیم ہے، جو وسائل کی تقسیم ہے، جو اخراجات کی ذمہ داریوں کی تقسیم ہے، اس سب پہ بات چیت ہو، اور اس پہ باقاعدہ ایک کام شروع ہو گیا۔ جو دوسری بات آپ نے صوبوں کی دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی طریقے سے جو آپ کی لوکل گورننس ہے اس کو آپ نے مضبوط کرنا ہے۔
ایک میرے نزدیک ذاتی طور پہ اس کا بنیادی حل یہ ہے کہ جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے, جو لوکل گورنمنٹس ہیں, اس کو واقعتاً ہم مستقل سطح پر فعال کریں. اگر آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں گے, اگر صوبے جو ابھی تک صحیح طریقے سے فعال طریقے سے نہیں کر سکی کہ پروونشل فائنانس کمیشن میں صوبوں سے نیچے وسائل ضلعوں تک آنے تھے, اگر وہ کام کر دیتے ہیں اور آگے ضلعوں کو بااختیار کرتے ہیں اور لوکل گورنمنٹس بھی کا ایک پراپر تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ آتا ہے, تو میرے خیال سے اس سے بھی وہ سروس ڈلیوری کے ایشوز, وہ گورننس کے ایشوز بہتر ہو سکتے ہیں. اور ایز این آلٹرنیٹو ٹو دیٹ پھر یہ بات صوبوں کی آتی ہے. مگر بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اختیارات کو اور وسائل کو مزید ڈیوالو کرنا ہوگا چھوٹی یونٹس میں, تاکہ عوام کی جو سروس ڈلیوری کے ایشوز ہیں بہتر طریقے سے حل ہو سکیں. میرے ضلع اگر جیلم ہے تو ضلع جیلم میں اگر کسی شخص کو کوئی کہیں پر کوئی سڑک کا کام ہے, کوئی ٹرانسفارمر ہے, کوئی بیسک مسائل ہیں, ایونچولی ایون میرے خیال سے اسکولز ایکسیٹرا, وہ اسی ضلع کے ہی مسائل اور اسی ضلع میں ہی اختیارات سے حل ہو سکیں. سکھر کے شخص کو کراچی نہ جانا پڑے اور جیلم کے شخص کو لاہور نہ جانا پڑے, یہ بنیادی مقصد ہے. تو آئی تھنک وی آل ہیو ٹو تھنک کولیکٹیولی ہاؤ ٹو اچیو دیٹ, بٹ فار می دا فرسٹ سولوشن از کہ ہم افیکٹو پراپر لوکل گورنمنٹس کو فعال کریں. جی بہت شکریہ بلال رضا کیانی صاحب پروگرام میں جوائن کرے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں محسن بیگ صاحب, عمران خان کے پرانے ساتھی بھی رہے ہیں, اب ناقد ہیں, سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ جوائن کریں. آپ نے اپنے سابقہ دوست کے بارے میں DGI/SPR کی پریس کانفرنس سنی, آپ کو لگتا ہے کہ پرووک کرنے کی کوشش کی گئی اور ادارہ پرووک ہو بھی گیا؟ یہ بھی ایک اوپینین پائی جا رہی ہے. پھر 3 ہفتے ملاقات بند ہوئی تو کافی سخت ٹویٹ آیا اور اس کا بھی ہم نے رد عمل دیکھا. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس نہج تک معاملات پہنچ گئے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہو سکتے؟ پہلی بات تو بہت شکریہ آپ کا. وہ یہ ہے کہ میں تو شاید اس کا دوست تھا, لیکن وہ کسی کا دوست ہے نہیں, اس لیے جہاں وہ آج بیٹھا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے بیٹھا کہ وہ کسی کا دوست نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ ادارہ واقعی پرووک ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے کے اسپوکس پرسن کو اس لیول پہ نہیں آنا چاہیے. یہ ایک بہت ہی چھوٹا آدمی ہے. یہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے کریکٹر سے ہوتا ہے, نہ پیسے سے, نہ ویٹ سے, نہ قد سے. تو اس نے جو کچھ بھی ادارے کے بارے میں ایک مہم چلائی ہوئی ہے, اور وہ یہ اپنے بیرونی جو اس کے آقا ہیں, جو یہ سوشل میڈیا بریگیڈ کو پیسے اور فائنینشیل ایڈ بھی دے رہے ہیں, تو اس وجہ سے یہ وہ اپنے ایجنڈے پہ عمل کر رہا ہے اور وہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہے اس ادارے کو. بیکاز انٹرنیشنلی ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے پروف کیا, جو انڈیا کے ساتھ ہماری وار ہوئی اور جس میں ادارے نے ایک ایسا پروفیشنلی جو کنڈکٹ کیا, اور اس سے ہم پوری دنیا نے اس ادارے کو ریکگنائز کیا, اور بہت آپ کے سامنے ہے جو اس ادارے کی اور پاکستان کی عزت بڑھی. تو ایسے میں ان لوگوں کو شاید برداشت نہیں ہو رہا, ہضم نہیں ہو رہا کہ وہ یہ کیسے ہوا. وہ تو نیچرلی اینیمیز آف پاکستان ہے, وہ ہر وہ کام, ہر وہ چیز, ہر وہ لفظ بولتے ہیں جس سے پاکستان, ریاست پاکستان یا ادارے کو نقصان ہو. تو کیا واقعی محسن صاحب عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں؟ یہ بھی مناسب لگ رہی ہے آپ کو یہ ٹرمینالوجی جو اب ان کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ نہیں, آپ اس کے بیہیویئر, اس کا پریویس کنڈکٹ دیکھیں تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. اس نے ہر وہ کام کیا جس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا یا نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا. تو ایسی صورت میں تو یہ لفظ چھوٹا ہے. اور میں پچھلے 5 سال سے کہہ رہا ہوں, جب یہ پاور میں تھا تو اس کو 1 سال ہوئے تھا جب میں نے اس کے خلاف جو ایک انٹرویوز دینے شروع کیے کہ یہ واقعی شخص پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. یہ سیلف سینٹرڈ آدمی ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میری ذات اور میرے اندر جو بلڈ ہے وہ کوئی بلو بلڈ ہے, ریڈ نہیں ہے. باقی سارے انسان جو ہے وہ نیچے سے اگے ہیں, لیکن یہ آسمان سے اترا تھا. اس کو یہ بڑی غلط فہمی ہے. جس شخص کا اپنا کوئی ماضی نہ ہو, جس شخص کا اپنا کوئی پیسہ, کاروبار, فیملی لائف. اب آپ دیکھیں اس کی بہنیں تھیں, میں اس چیز کو ایڈوکیٹ کر رہا تھا کہ ان کی بہنوں کو ملنے دینا چاہیے.
لیکن وہ جو باہر نکل کے انہوں نے کہا جی پھر اسی ادارے کے چیف کے بارے میں گفتگو کر لی. آپ بہنیں ہیں, آپ بہنوں کو بھی گھسیٹ رہے ہیں پالیٹکس میں. میں بہت لوگوں سے کرتا ہوں کہ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے. یہ تو دیکھ لیجئے خواتین بھی ادھر ادھر سے آئی ہوئی ہیں اور نہ بچوں کو پوچھتا ہے. آج اس کو بچے یاد آ رہے ہیں, 4.25 سال تو وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جب یہ تھا تو وہ نہیں آ سکتے. اچھا محسن صاحب یہ بتائیے گا, فوج کی طرف سے بھی یہ دلیل ہے کہ اگر ان کو کہا گیا ہے تو پہلے جب تھا تو کسی براہ راست کسی سیاستدان کو نہیں کہا, اب عمران خان کو کہہ دیا ہے تو ایسا کیا بھی نہیں تھا کسی سیاستدان نے بقول DGISPR. تو اب کیا وہ اسی انرجی سے رد عمل بھی آئے گا؟ اگر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں تو پھر تو ان پہ دہشت گردی کے مقدمات بننے کے چانسز ہیں, شاید کبھی بھی جیل سے باہر نہ آئے کیونکہ تھریٹ از نیور ڈیلٹ لائٹلی. یہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ جیل سے باہر آ رہا ہے؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا. جو کچھ اس نے کیا اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اور جو کچھ اس کی جو ہینڈلرز ہیں انٹرنیشنلی جو ہماری ریاست کے خلاف کر رہے ہیں, یہ تو میرا نہیں خیال یہ کبھی جیل سے باہر آ سکے گا. اور جو دہشت گردی کے وہ آلریڈی ہیں, اس کے اوپر تو 200 پرچے ہیں. یہ GHQ پہ حملہ آپ نے, میں نے کیا. یہ جو IMF کو لیٹر ویٹر لکھے وہ ملک دشمنی وہ آپ نے کیے ہیں. یہ سارے کام اس نے کیے ہیں. یہ جو انڈینز میڈیا کو یا افغانستان کے اوپر جو یہ کر رہا تھا وہ کس نے کیا ہے؟ تو یہ تو سمجھتا تھا کہ میں چیئر پہ ہمیشہ ان کے سپورٹ سے بیٹھا رہوں گا اور اس ملک کو کمپرومائز کروں گا, اس کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کروں گا, جو کہ ہوئی. یہ طالبان کے ساتھ آج بھی کہتے ہیں جی آپ نے ان کا موقف سنا ہوگا کہ جی ڈائیلاگ کرے. بھائی جس نے بندوق اٹھائی ہو, جو آپ کے بچوں کو مارا ہو, DGISPR ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ان سے ڈائیلاگ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آپ کو روز مارے, ہمارے سپاہی, ہمارے جوان, ہمارے آفیسر روز شہید نہیں ہو رہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کو تو پروف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے محسن صاحب, ایک اور سوال یہ کہ ہم نے یہ بھی وٹنس کیا کہ سہیل آفریدی کے کلپس چلائے اور دیگر PTI سے متعلقہ کچھ شکایات تھیں جن کو DGISPR اور ان کے ادارہ سمجھتا تھا کہ ان کو ہرٹ کیا, ان کی امیج کو وہ چلایا. تو اب سہیل آفریدی تو CM KP ہیں, ان کے بارے میں اگر کچھ ایسا کلپ چلایا جاتا ہے تو وہ اس کو تو برداشت نہیں کریں گے, وہ بھی اس پہ رد عمل دیں گے, معافی کا بھی مطالبہ کیا ہے. لیکن میری کچھ PTI کے عام لوگوں سے بات ہوئی کچھ دیر پہلے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ میک شور کر رہے ہیں کہ کوئی سخت بات نہ کی جائے. اگر DGISPR نے کہہ دیا تو اس لیول کا رد عمل نہیں آنا چاہیے. وی آر ٹرائنگ ٹو کام ڈاؤن دا سچویشن. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ گنڈا پور پھر بھی نیوٹرلائز کر لیتے تھے چیزوں کو. سہیل آفریدی سے کیا یہ ایکسپیکٹ کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے بطول, اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو کسی ریاست کے لیے 1, 2, 10, 20 لاکھ آدمی امپورٹنٹ نہیں ہوتے, ریاست امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس ملک میں رہنا ہے, وہ عمران ہو یا آفریدی ہو یا کوئی اور ہو, وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. جب ریاستیں مستقبل کا سوچتی ہیں تو افراد اس میں معنی نہیں رکھتے. یہ 25 کروڑ 26 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اگر کوئی انتشار پھیلانا چاہے گا, اگر وہ اس ریاست کو ڈیمیج کرنا چاہے گا, ریاستی اداروں کو ڈیمیج آپ سیاست کریں, کوئی فرق نہیں ہے. آپ سیاستدانوں کو جو مرضی کہیں, گورنمنٹس کو کہیں, لیکن جو ریاست کے ادارے ہیں, جو ضامن ہیں اس ملک کی سلامتی کے, جب آپ ان کے بارے میں یہ مہم چلائیں گے, یہ تاثر عوام میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو متنفر کریں گے ان اداروں سے, تو نیچرلی اس کا ایک رد عمل آئے گا. اور اس رد عمل میں افراد میٹر ہی نہیں کرتے وہ کون ہے یا کون نہیں. اور شارٹلی بتائیے گا, میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں. محسن بیگ صاحب, اگر رد عمل آئے گا تو اٹ ریئلی ورز می. جب میں نے اس بارے میں سوچا, انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے ڈائریکٹ ہوں گے, ہم آپ سے ڈائریکٹ بات کریں گے. اور تو اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ نہیں ایگزسٹ کرتی, گورنمنٹ کی پرفارمنس تو ویسے ہی بری ہے. اور ان کا کیا اب ریٹ جو پہلے کم تھی کیا بالکل ہی ختم ہو گئی ہے؟ اب فوج براہ راست بات کرے گی, ISPR براہ راست بات کرے گا, تو پھر سیاستدان کیا کریں گے؟ ان کا کام کون کرے گا؟ دیکھیے بالکل یہ کہنا میرا خیال میں غلط ہے کہ جو پارلیمان ہے یا گورنمنٹ ہے وہ, کیونکہ آپ کا ملک جو ہے, آپ کی ریاست جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری حالات سے گزر رہی ہے. اس میں سب لوگ, اسٹیبلشمنٹ بھی اور گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے کہ اس خبر سے اس ریاست کو نکالا جائے اور ان جیسے ناسور لوگوں سے اس ریاست کو پاک کیا جائے. اس میں
کوارڈینیشن اس وقت جو بٹوین پنڈی اینڈ اسلام آباد ہے وہ ایک مثالی ہے. وہ جو ریاست کا ادارہ ہے وہ الحمدللہ اسی ملک کا ہے اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اسی ملک کی ہے. اگر دونوں نے مل کے کام کر کے اس ملک کو بھنور سے نکالنا ہے, اس مشکلات سے نکالنا ہے, اکانومی سے کا کوئی تدارک ہو, بہتری آئے اس ملک کے حالات, تو دونوں نے کرنے ہیں اور دونوں اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا کوئی ایک ادارہ ہے. تو لہٰذا وہ دونوں کا کوارڈینیشن ہے. اللہ کرے آپ کی اکانومی بہتر ہو, آپ کا کاروبار بزنس. اچھا محسن صاحب, ایک اور نقطہ ہے جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے جب سے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, وہ یہ کہ نارملی جب 9 مئی کے بعد خاص طور پہ کوئی سخت بات پی ٹی آئی کی طرف سے کی جائے, پریس کانفرنسز تو ہوتی ہی رہتی ہیں, وہ کبھی بھی اتنے پیمانے کی انٹرنیشنل سٹوریز نہیں بنتی. لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد جو انٹرنیشنل سٹوریز کا مواد ہے اور جو کانٹینٹ ہے وہ نیوز وائز بھی انٹرسٹنگ ہو گیا انٹرنیشنل آڈینس کے لیے. ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو ورک فار لابی ان ادر کنٹریز فار پی ٹی آئی, اور پھر وہ سپورٹ آ سکتی ہے جو عمران خان اور ان کے دوست امیجن کرتے رہتے ہیں کہ آئے گی؟ سو اٹس اے ویری بیسک کوسچن. دیکھیے یہ کوشش کر چکے, انہوں نے لابیز فرم ہائر کر لی امریکہ میں, ان کے یورپ میں جتنے وہ ہینڈلرز ہیں انہوں نے بہت کوشش کر لی, لیکن اللہ نے جب عزت دینی ہو, اللہ نے آپ کے ملک کو عزت دی, آپ وار جیتے, اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے واشنگٹن کا کیا موڈ ہے, یہ کیا بیچتے ہیں, وہ لابنگ فرم کہاں گئی. تو یہ کچھ بھی کر لیں, یہ جو لابنگ فرمز ہیں یا کوئی ایک آدھ لیٹر میٹر یا کسی کانگریس مین سے کچھ کرو, اس کی ویلیو نہیں ہے. ہمارے ہاں ہماری ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہے, اس کے ہاں جو لا آف لینڈ ہے وہ پرویل کرے گا, کوئی انٹرفیئر باہر کی فورسز نہیں کر سکتی. یہ کرمنل کیسز میں سزا یافتہ ایک قیدی ہے اور اس کو اگر ریلیف کوئی ملے گا تو وہ تھرو پروسیس کورٹ سے ملے گا. کوئی باہر کی انٹرونشن اس کو ریلیف نہیں دلوا سکتی, اور نہ ہی ہماری ریاست اتنی کمزور ہے کہ کوئی باہر سے کہے اور اس کو ریلیف مل جائے, وہ نہیں ہوگا. اچھا محسن بیگ صاحب, میری جب کچھ متعلقہ لوگوں سے بات ہوئی جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں, فار ایگزامپل جو نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے بارے میں اسٹیٹمنٹس دی گئی کہ گئے وہاں پہ کیوں ہیں اور غداری اور یہ سب جو پرسیپشن کریٹ کیا, یہ مشورہ کون دیا ہوگا, مطلب کس نے دیا ہوگا عمران خان کو؟ اور یہ اتنی بڑی غلطی, اٹ از ون آف دا پریسٹیجیس یونیورسٹیز ان دا ورلڈ, دنیا سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں, وہ صرف پاکستان سے ریلیٹڈ یا پاکستان پالیٹکس اورینٹڈ ادارہ نہیں ہے. تو اس پہ پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم خود پریشان ہیں کہ یہ بات کیوں ہوئی ہے. مطلب باقی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ رہا کریں اور کیسز ختم کریں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, لیکن جو این ڈی او والی بات ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیے یہ اتنا نیگیٹو مائنڈیڈ انسان ہے کہ ان کو بھی میر جعفر اور میر صادق کا اپنی ہی پارٹی کے الیکٹڈ سو کالڈ لوگوں کو جو کہ ہائر پارلیمان میں اور لوور پارلیمان میں ہیں, اگر وہ کوشش کر رہے ہیں تو دیکھیے وہ ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے. میں وہاں جاتا رہا ہوں, مجھے اس کی کوالٹی, اس کی ایجوکیشن میرٹ کا پتہ ہے. وہاں پہ جانے والوں کے بارے میں اگر آپ یہ گفتگو کریں گے جو آپ کی اپنی پارٹی کے, تو یہ پارٹی تو ہے نہیں. اب آپ دیکھیے جو اس نے اپنے پارٹی کے جو ابھی لیڈران بنائے ہوئے, ان کی کیا ویلیو تھی پی ٹی آئی, وہ کبھی پی ٹی آئی میں تھے, وہ اپرچونسٹ تھے, کسی کو ٹکٹ نہیں ملی وہ آگے. تو یہ جو پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ کس ٹائپ کا آدمی ہے جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں. میرے سے زیادہ تو اس کو جانتا کوئی نہیں ہے. تو یہ جو بیچارے لوگ ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں اس کی ٹکٹ پہ, پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ یا پی ٹی آئی کی فیور سے, ان کو خود سوچنا چاہیے. وہ سی شوڈ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. این ڈی یو میں کوئی جاہل آدمی تو جا کے کورس نہیں کر سکتا. تو اس کی ذہنیت کا ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں مہاتما, میں مطلب اوپر سے آیا ہوا انسان. اور علی محمد خان نے, محسن صاحب علی محمد خان نے یہ کہا ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نفرت کی نہیں محبت کی بات کریں, محبت سے بات کریں. تو محبت کی کوئی چانسز رہ گئے؟ دیکھیں وہ محمد علی صاحب ایک شریف آدمی ہے, یہ تو اس کو بھی ٹکٹ نہیں دے رہا تھا. یہ جو سیکنڈ ٹائم اس کو ٹکٹ نہیں دے رہا تھا وہ تو بیچارہ شریف آدمی ہے, اس کی کئی بار بیچارہ اس کے چکر میں جیل جا چکا ہے. کوئی محبت نہیں ہے, اور ایسے انسانوں سے نہ ہمدردی ہونی چاہیے. جو آپ کی ریاست کے خلاف ہو اس کے لیے کوئی ہمدردی, اس کے لیے کوئی رعایت
फिर तो सारी जेलें छोड़ दें, वो बेचारे जो जेलों में बाकी लोग तो छोटे छोटे क्राइम में हैं। इसका तो क्राइम बहुत बड़ा है, इसने चोरी भी की, झूठ भी बोला, फ्रॉड भी किया, पाकिस्तान रियासत को नुकसान पहुंचाया, इसकी तो माफी नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत कहां से होगी? तो मोहसिन साहब, अब गवर्नमेंट का क्या होगा? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ भी नहीं आ रहा सिवाय ये कि दे आर विद द आर्मी, बट अपने तई वो क्या कर रहे हैं? उनका किरदार हमें कहाँ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ साथ निभाने वाला किरदार नजर आ रहा है, उनका अपना कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। देखिए, गवर्नमेंट का किरदार बहुत है। गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को वज़रा ने करके बता दिया था, उसके बाद DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, ऑलमोस्ट उन्होंने जो कुछ बताया था वही DGISPR साहब ने भी उनके बारे में कहा कि आइंदा का लाएमल, लेकिन वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट का बहुत अमल दखल है। अदारा गवर्नमेंट जो है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये गवर्नमेंट के अंडर भी है और गवर्नमेंट के साथ भी है। बजाय इसके कहना कि जी गवर्नमेंट फौज के साथ है, ऑफ कोर्स ये इसी मुल्क की फौज है, ये कोई बाहर से फौज नहीं आई हुई। तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, इस पे बहुत लोगों को तकलीफ है। ये कोऑर्डिनेशन अल्लाह करे सलामत रहे। इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो आप ये समझते हैं मोहसिन साहब कि अगर मुज़ाकरात की ऑप्शन अब गवर्नमेंट के सामने आएगी तो गवर्नमेंट रिलक्टेंट हो जाएगी और कहेगी कि हमें बात नहीं करनी क्योंकि हम सेम पेज पे हैं? दिस इज एग्जैक्टली वी थिंक अबाउट PTI। नहीं, कोई मुज़ाकरात मेरे ख्याल में नहीं होने चाहिए, ऐसे शख्स से बिल्कुल नहीं होंगे। और जो बाहर इसके लोग हैं जिनको ये मीर जाफर सादिक कहता है, वो बेचारों की क्या वैल्यू, क्या गवर्नमेंट से मुज़ाकरात। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहसिन में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।